अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामुस सलाह व ईताउज़ ज़काह वल हज्जु व सौम रमज़ान मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो दर्स हदीस चल रहा है ज़ुजाजतुल मसाहबी का दर्स है, जो कि तालीफ़ है हज़रत सय्यदुना मुहद्दिस दकन अबुल हसनात अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की। और नाज़रीन, हमारी ये कोशिश हुआ करती है कि हम हदीस शरीफ के अंदर जो ज़रूरी बातें हैं, जो ज़रूरी उमूर हैं, नसीहत के पहलू हैं या क़ायद के पहलू हैं, उनको इख्तिसार के साथ आप हज़रात के सामने पेश किया जाए। आइए हदीस शरीफ की तरफ हम चलते हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, आप फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 उसूल पर, 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। यहाँ पर शारिहीन हदीस ये बतलाते हैं कि इस्लाम से मुराद यहाँ पर सिर्फ़ ज़ाहिरी आमाल नहीं है, यानी कि जिस तरीके से हदीस जिब्राईल में ये बतलाया गया था कि ईमान ये अक़ायद का नाम है और इस्लाम ये ज़ाहिरी आमाल का नाम है, इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ़ ज़ाहिरी आमाल मुराद नहीं है, बल्कि ईमान और इस्लाम इन दोनों के मजमूए को यहाँ पर मुराद लिया गया है। ये 2 चीज़ों को यहाँ पर मुराद लिया गया है। तो लिहाजा ईमान और इस्लाम ये 2 चीज़ों के मजमूए को दीन कहते हैं, तो यहाँ पर मुकम्मल दीन को, दीन इस्लाम को मुराद लिया गया है। फिर इसके बाद ये बतलाया गया कि यहाँ पर इस्लाम को एक खैमे से, एक शामियाने से तशबीह दी गई है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि घरों पर जब दावतों का मौका होता है तो फिर खुले मैदान में, खुली जगह पर एक बड़ा शामियाना नस्ब किया जाता है कि जिसके दरमियान में एक सुतून, एक लंबी लकड़ी होती है, उसको नस्ब किया जाता है और उसके चारों अतराफ़ में उसके मेखें लगाई जाती हैं। मेखें को जो है सुना गाढ़ा जाता है, नस्ब किया जाता है। तो गोया इस्लाम को एक शामियाने से यहाँ पर, एक खैमे से यहाँ पर तशबीह दी गई है और ये बतलाया गया कि शहादतैन यानी अल्लाह और उसके रसूल के बारे में गवाही देना, गोया ये कि ये शामियाने का जो दरमियानी सुतून होता है उससे मुराद गवाही से मुराद वो शामियाने का दरमियानी सुतून है, यानी कि दीन इस्लाम का दरमियानी जो सुतून है वो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में गवाही देना है। और नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 4 चीज़ें ये गोया के शामियाने की बुनियादी ही चीज़ें हैं, जिसको हम मेखे कहते हैं। तो मालूम हुआ कि गवाही देना ये इस्लाम का, दीन इस्लाम का बुनियादी सुतून है और नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जिसकी बुनियाद पर जो है सुना दीन इस्लाम क़ायम है और शामियाना जिस तरीके से इसके सहारे से क़ायम रहता है, इसी तरीके से दीन इस्लाम भी नमाज, रोज़ा और ज़कात, हज की वजह से ये क़ायम रहता है। अगर एक चीज़ को भी अगर हटा दिया जाए, तो जिस तरीके से एक मेख को, एक सुतून को भी हटा दिया जाए तो फिर वो शामियाना बाकी नहीं रहता, वो गिर जाता है, मुनहदिम हो जाता है। इसी तरीके से अगर दीन इस्लाम के एक रुकन को भी अगर हम इनकार करते हैं तो गोया उसका दीन भी मुनहदिम हो जाएगा, उसका दीन भी ख़त्म हो जाएगा, वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा। और यहाँ पर और एक ज़रूरी बात भी ये बतलाई गई कि कलीमे में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ज़रूरी है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नाम है, अल्लाह इसमें ज़ाती, अलम ज़ाती है, उसको कहा जाना ज़रूरी है। अल्लाह के जो बाकी के जो नाम हैं, रहमान है, रहीम है, सत्तार है, रऊफ़ है, करीम है, ये जितने भी उसके अस्माए सिफ़ात हैं उसको यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उसको ज़िक्र किया जाएगा, अगर यानी कि कोई शख्स अगर सिर्फ़ रहमान कहता है तो फिर अल्लाह की सिर्फ़ सिफ़त रहमानियत ही पर उसका ईमान होगा, दीगर सिफ़ात वहाँ पर मुराद नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह के इसमें ज़ाती, जो कि अल्लाह का जो नाम है इसमें ज़ाती है, अलम ज़ाती है, अगर उसको बोलेगा तो सिफ़ात ख़ुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। तो इसीलिए बतलाया गया कि कलीमे में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ज़रूरी है। अल्लाह के जो दीगर अस्मा हैं
ان میں سے کسی کو بھی ذکر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی علم ذاتی جو کہ اللہ ہے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، آپ کی رسالت کو ماننے کا معنی یہ بتلایا گیا کہ سابقہ جتنی بھی شریعتیں ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شریعت محمدی کی وجہ سے تمام کے تمام منسوخ ہیں، اور شریعت محمدی تمام کے لیے ناسخ ہیں۔ تو گویا کہ تمام شریعتوں کو منسوخ ماننا اور شریعت محمدی کو ناسخ ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کو ماننے کا معنی یہ بھی بتلایا گیا کہ آپ سے محبت کی جائے، خدا اور رسول سے محبت کی جائے، ہر چیز سے ان دونوں کو زیادہ چاہا جائے، اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کیا جائے، آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے، آپ کے تمام بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کیا جائے۔ یہ تمام مفہوم آپ پر ایمان لانے کے معنی و مفہوم میں شامل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے محمد جب کہا گیا تو شارحین بتلاتے ہیں کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور جو قابل تعریف ہو، جس کی خوب تعریف کی جائے۔ محمد کے معنی ہی آتے ہیں وہ ذات کے جس کی خوب تعریف کی جائے۔ تو محمد، اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد مانتا ہوں، تو پھر اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خوب تعریف وہ کرے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بے عیب مانے، کیونکہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا اسی کی خوب تعریف کی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو محمد ماننا گویا کہ بالفاظ دیگر آپ کو بے عیب ماننا بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مشہور شعر ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور آپ کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کے مرضی اور منشے کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو رکن نماز بتلایا گیا وہ اقام الصلاح، نماز کو قائم کرنا۔ تو جہاں بھی نماز کا ذکر کیا گیا قرآن شریف یا احادیث شریفہ میں ہو، اس کے ساتھ اقامت کا لفظ ذکر کیا گیا، اور اقامت کے معنی آتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کے تمام شرائط اور آداب کے ساتھ، اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنا، تو پھر اس کو کہتے ہیں اقامت۔ تو نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ ہوا کہ اس کے تمام شرائط، آداب اور اس کے حقوق کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، تو پھر اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ اور یہ نماز کے بارے میں اس کی فرضیت کب ہوئی تو اس کے متعلق بتلایا گیا کہ شب معراج میں اللہ نے نماز کو فرض کیا، اور 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں تک باقی رہ گئی۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جو شخص 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے تو پھر اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور تیسرا رکن جو بتلایا گیا وہ ایتاء الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ ناظرین، ایتاء کے معنی آتے ہیں کہ محدثین نے اس کی جہاں پر بھی تشریح کی ہے، تملیک سے اس کے معنی اور وضاحت کو بتلایا ہے کہ ایتاء کہتے ہیں کہ سامنے والے کو، ضرورت مند کو جو شرعاً زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، اس شخص کو اپنے مال کا مالک بنا دینا، یعنی کہ دینے کے بعد، زکوٰۃ کا مال دینے کے بعد اس میں مالک کا کسی قسم کا تصرف اور حق باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے بتلایا گیا کہ مساجد اور دیگر جو ادارے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام رعایا کی ہوتی ہے، تو ویسے مقام پر زکوٰۃ کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر تملیک یعنی مالک بنانا ضروری ہے، اور وہاں پر کسی کو بھی مالک نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ سامنے والے کو اس اپنے مال کا جو بھی شریعت نے مقرر کیا ہے جو حصہ، اس کا مالک بنا دینا۔ اور زکوٰۃ کے معنی بھی یہ بتلائے گئے ہیں، زکوٰۃ کے کئی معنی بتلائے گئے ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ پاک ہونا، یعنی کہ زکوٰۃ جو ہم مال ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ مال آپ کے موجودہ تمام مال کو پاک کر دیتا ہے۔ جو مختصر سا حصہ جو آپ شریعت نے مقرر کیا ہے اس کو جب آپ نکالتے ہیں تو پھر آپ کا باقی موجود تمام مال وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بتلایا گیا
کہ ज़कात کے معنی آتے ہیں بڑھنے کے، تو ظاہری طور پر تو زکوٰۃ دینے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بتلایا گیا کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی ہے وہ 2 ہجری کو فرض ہوا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم بتلایا گیا ہے۔ اور تیسرا چوتھا رکن جو بتلایا گیا ہے والحج، کہ حج ادا کرنا، اور حج ادا کرنا بھی یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے، جو زاد راہ اپنے پاس رکھتا ہے، تو پھر ایسے شخص پر حج کو فرض کیا گیا ہے۔ اور حج کی فرضیت کے متعلق بتلایا گیا کہ حج یہ 9 ہجری میں فرض کیا گیا ہے۔ اور 5واں جو رکن بتلایا گیا ہے وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور جیسے کہ بتلایا گیا کہ رمضان کے روزے بھی جو مسلمان ہیں، عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہیں، مقیم ہیں، تو انہی حضرات پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جو بیمار ہیں، جو سفر میں ہیں، تو ان کے لیے رخصت یہاں پر دی گئی ہے کہ پھر بعد میں وہ دیگر ایام میں جب وہ صحت مند ہو جائیں گے، جب مقیم ہو جائیں گے، تو پھر رمضان کی روزوں کی ادائیگی ان کے اوپر لازم ہوگی۔ اور یہاں پر اور ایک بات شارحین یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان کے وجود کے لیے صرف گواہی، یعنی کہ اللہ کے معبود ہونے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا ضروری ہے۔ اور جو باقی جو 4 ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ایک اعتبار سے ایمان میں داخل ہے اور ایک اعتبار سے ایمان میں یہ داخل نہیں ہے۔ کس اعتبار سے ایمان میں داخل ہے؟ تو بتلایا گیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی فرضیت کو ماننا اس اعتبار سے یہ ایمان میں داخل ہے، لیکن اس کو ادا کرنا، اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، یہ ایمان میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال صالحہ سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی غفلت کی وجہ سے نماز کو ادا نہیں کرتا، یا کسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے زکوٰۃ اور حج کو ادا نہیں کرتا، تو پھر اس کو مومن تو کہا جائے گا، مسلمان تو کہا جائے گا، ہاں، لیکن یہ کہ اس کا ایمان یہاں پر کامل ایمان نہیں ہوگا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ نفس ایمان میں داخل نہیں ہے، ہاں البتہ ضرور یہ ہے کہ یہ مکملات ایمان ہے، یعنی کہ ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ جو ہے نا اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی فرضیت کو ماننا یہ ایمان میں شامل ہے، اور اس کی ادائیگی، اس کو انجام دینا یہ ایمان میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا اعمال صالحہ سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کو مسلمان ہی، مومن ہی کہا جائے گا، دائرہ اسلام سے اس کو خارج نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چند الفاظ آپ حضرات کے گوشے گزار کیے گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔